औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। लेवल 1 का आज हमारा डे 2 है, दूसरा दिन। ठीक है, आज हम करेंगे सूरह यूसुफ की आयत नंबर है 83, नहीं ये है 53। हाँ जी 53। ठीक है, और यहाँ से ही 13वां पारा भी जो है ना वो शुरू हो रहा है। तो गफूरुर रहीम लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। वाह और मा उबर्यु पाक है, बेकसूर नहीं कहता नफ्सी अपना नफ्स, इन्ना बेशक नफ्स नफ्सा नफ्स, ला अम्मारतुन सिखाने वाला, बिस्सूई बुराई, इल्ला मगर, मा रहमा जिस पर रहम किया, रब्बी मेरा रब, इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब, गफूरुर बख्शने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। ये लफ्ज़ी तर्जुमा था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अब आप देखें तर्जुमा इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं बतलाता, नफ्स तो बुरी बात बतलाता है, बजुज़ उसके जिस पर मेरा रब रहम करे, बिलाशुबा मेरा रब बड़ी मग़फ़रत वाला, बड़ी रहमत वाला है। ठीक है, तो कुरान पाक में 3 किस्म के नफ्स की बात आती है। एक नफ्स है नफ्से अम्मारा, जिसका ये ज़िक्र आ रहा है सूरह यूसुफ में, और ये बुराई वाला नफ्स है। नॉर्मली इसको काफिरों का नफ्स ही कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल बुराई का। ये आप ऐसे समझ लें आसान तरीके से कि जो नफ्स अपने आप को 10 में से 10 नंबर देता है। ठीक है, मतलब वो अपने लिए इम्प्रूवमेंट के लिए गुंजाइश ही नहीं रखता, अपने आप को इतना परफेक्ट समझता है, हालांकि परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ठीक है, आप देखें कि ये जो कालीन बनते हैं ना, हाथ से जो कालीन बनते हैं तुर्की के, ईरान के, ये लोग एक नॉट उसके अंदर ख़ुद से गलत लगाते हैं और क्या कहते हैं कि मुकम्मल और परफेक्ट ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। यकीनन तो इंसान नहीं परफेक्ट हो सकता, वो कमाल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अल्लाह ने उसको कमज़ोर पैदा किया है। हाँ, जो हमने कल भी बात की थी कि अल्लाह ने इसको इल्म दिया है और उसको इख्तियार दिया है। वो अपने इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए, इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बहुत हौसलामंद ज़िंदगी गुजार सकता है, बिल्कुल गुजार सकता है। ठीक है, दूसरा नफ्स है नफ्से लव्वामा, और ये सूरह अल-क़ियामा में इसका ज़िक्र है। और ये वाला नफ्स जो है ना, ये अपने आप को 10 में से आप कह लें 6 नंबर 7 नंबर ऐसे दे रहा होता है, गुंजाइश रख रहा होता है। अब ये नफ्स जो होता है ना, ये हमारे जैसे, हम गलतियां भी कर रहे हैं, हम तौबा भी अल्लाह से मांग रहे हैं, गलतियां करते हैं, फिर सॉरी भी कहते हैं, तो ये वो वाला नफ्स है। ठीक है, तो ज़िंदगी में देखें इंसान गलतियां करता है, और जब जिसको एहसास हो जाए, ठीक है, जिसको एहसास हो जाए, जैसे आपने वाक़या सुना होगा कि जिस आदमी एक आदमी ने 99 कत्ल किए, ठीक है, उसको एहसास हुआ कि नहीं, ये सुकून वाली चीज़ नहीं थी। अब वो क्या करना चाह रहा था, वो सॉरी कहना चाह रहा था अल्लाह को। फिर एक आदमी के पास वो गया राहिब के पास, तो उसने कहा क्या मेरे लिए माफ़ी है? उसने कहा नहीं। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। अब कितने हो गए? 100, है ना, 100 कत्ल हो गए। लेकिन अल्लाह ने उसको माफ़ क्यों किया? जब उसको, हदीस पाक है कि जब वो मर गया तो अल्लाह ताला ने कहा फ़रिश्तों को, जाओ जाके देखो कि जिस जगह तौबा
کرنے کے لیے جا رہا تھا، معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا جس بزرگ کے پاس یا جس گاؤں میں، اس کو ناپو. کیا وہاں پہ اگر تو وہ جگہ کم ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی توبہ سے قریب تھا، نیکی سے قریب تھا. ٹھیک ہے، اور اس جگہ سے جہاں پہ اس نے 100واں قتل کیا تھا. اچھا، فرشتے گئے نیچے دیکھنے کے لیے، اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ. وہ کم ہو گئی، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. کیا چیز کام آئی اس انسان کی؟ وہ احساس. وہ غلطی اور گناہ کرنے کے بعد احساس اللہ کو اچھا لگا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. یہ اللہ ہمارے اندر بھی چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں کہ بے دریغ گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. تیسرا نفس جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. سورہ فجر میں اس کا ذکر آتا ہے، اور یہ نفس اپنے آپ کو کوئی نمبر ہی نہیں دیتا. یہ اللہ کے ولیوں کا نفس ہے. تو یہ اپنے آپ کو کوئی نمبر بھی نہیں دیتے، یہ تو بس عاجزی میں رہتے ہیں. اللہ کی محبت جب اللہ کے خوف میں بدل جاتی ہے، ایسے لوگ اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتے، چھپ کے بھی گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. آپ دیکھیں آج کل جیسے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، سیکیورٹی کیمراز ہوتے ہیں، اور انسان اندر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے جی کچن میں کام والے کیا کہہ رہے ہیں، باہر دروازے پہ کون آیا، گیٹ پہ کون آیا، سب اندر بیٹھ کے پتہ چلتا ہے. تو انسان کانشیس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک بیٹھیں. اسی طرح ہاسپٹلز میں ہیں اور بھی پبلک پلیسز پہ انسان کہتا ہے کہ ذرا صحیح ہو کے بیٹھیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے، ان کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جس انسان کے اندر یہ ذہن میں آ جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں نے میکسیمم طور پر یعنی کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے دادا سے غلطی ہو گئی. دادا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ نے کہا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، ساری جنت تمہاری. شیطان نے ورگلایا، اسی سے کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ساری تمہاری ہے، بس ایک کنڈیشن ہے کہ اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا. ڈونٹ ٹچ دس ٹری. بس اس کے اوپر پوری جنت دے دی. شیطان نے ورگلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوگی، لیکن احساس ہوا غلطی کا، ہے نا. احساس ہوا، احساس کے بعد شرمندگی ہوئی. اللہ نے جب یہ دیکھا، اللہ نے توبہ کے کلمات ان کو سکھا دیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. ٹھیک ہے. تو یہ احساس جو تھا نا، اس نے وہ کلمات، اللہ کو سمجھ آ گئی. اللہ تو ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. شیطان کبھی بھی ہمارے دل کے حال کو نہیں جان سکتا unless and until کہ ہم لوگ منہ سے بولیں. جب ہم منہ سے کہتے ہیں نا، ہائے مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتی، اور یہ ایسی چیزیں جب ہوا فضا میں انسان بولتا ہے، وہ وہاں سے اس کی کمزوری پکڑ لیتا ہے. اسی لیے لفظوں کا جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ زبان سے جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ ہم اپنے ہی لفظوں کا بوجھ زندگی میں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 قسم کے جو نفس ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے؟ روحانی بیماریاں، ہماری روح کی بیماری. اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، غصہ، جھوٹ، دنیا کی محبت، یہ سب نفس کی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. علاج کیا ہوتا ہے نفس کی روح کی بیماریاں روح کی بیماریوں کا علاج، جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج کیسے ہے؟ آپ کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ پیشنٹ ہے، آئی کا کوئی مسئلہ ہے، آنکھ کا، تو ہم ظاہر ان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں اور اس کو ٹائم پہ کھاتے ہیں تو بچے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، اسی طرح روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ والے بھی ذکر بتاتے ہیں کہ اتنا پڑھیں، استغفار کریں۔ آج کے دور میں تو سب سے بہترین چیز کیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو روح کی بیماریاں ہوگی نا۔ اب جو نفس ہوتا ہے نا یہ انسان کے اندر، اس پہ اس نے خود ایفرٹ کرنی ہے، اس کو بھی سمجھیں کیسے۔ جیسے ایک اللہ والے تھے، ان کو سیب بہت پسند تھا، ایک دن مل بھی گیا، ہاتھ میں بھی آ گیا، کھا کے تو کیا ہو گیا، نفس کو ٹھنڈا کر لیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نفس کو یہ نہیں کھلاؤں گا، تھوڑا اور انتظار کروں گا، دیکھوں میرا نفس جو ہے وہ صحیح اس کی تربیت ہوتی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام جب ان کی رات کی عبادت رہ جاتی تھی، تہجد یا اور نوافل، تو وہ صبح کے وقت اپنے نفس کو سزا دیتے تھے، زیادہ نوافل پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم سے رات یہ تہجد کی نماز کیوں رہ گئی۔ بیسکلی وہ نفس ہے، اسی لیے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، جو ہم اگر شیطان کا کام تو ہے وسوسہ ڈالنا۔ وسوسہ کیا ہے؟ برا خیال جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور اچھا خیال الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو نفس کے اندر جو سوچ آتی ہے اور وہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، تو یہ نفس امارہ ہے پہلا والا۔ نمبر 2 نفس لوامہ، اس میں انسان سوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو نفس کو کبھی کبھی روکنا بھی آنا چاہیے، اس کی تربیت زندگی میں کریں گے تو پھر برائیوں سے بچ جائیں گے، ورنہ خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے، دنیا میں محو ہو جائیں گے، آخرت بھول جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اچھا کپڑا لے سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، میاں نے بھی کہا ہاں بھی لے لو، کبھی کہیں کہ نہیں آج ذرا نفس کو اتنا خوش نہیں ہونے دینا، صبر۔ اچھا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بچے کہتے ہیں ماما پیزا دیں، اور وہ کیا ہوتا ہے گھر پہ آ رہے ہیں، پیزا ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے، کھانے آ رہے ہیں، جو بچے کہہ رہے ہیں منہ سے نکال رہے ہیں گھر پہ والدہ بنا کے دے رہی ہیں یا پھر باہر سے آرڈر ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے تیسرے دن پھر بچے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے تو کبھی ہمیں کھلایا ہی نہیں، پھر لوگ ہو جاتے ہیں نا، پھر ماں باپ سے آپ لوگ تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کہیں کہ نہیں بیٹا، آپ کی اس دفعہ کی رپورٹ اچھی آئے گی، یو ول گوئنگ ٹو ہیو اے پیزا، ٹھیک ہے مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ یہ اچھا کام کرو گے تو آپ کو میں گھر میں شاورما بنا دوں گی، یا کوئی ایسی چیز اگر کھانے پینے کے شوقین ہیں، اسی طرح کوئی اور گفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نفس کو کنٹرول کرنا خود آنا چاہیے، اور یہ بچوں کو سکھانا ہے تاکہ اپنی زندگیوں میں وہ اپنی نفس کی خواہشات کو ہی پورا کرتے کرتے کہیں گم ہو کے دنیا سے نہ چلے جائیں اور اپنا مقصد ہی نہ بھول جائیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا نفس کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، وہ ہر حال میں مطمئن ہے، اللہ سے راضی ہیں، بلکہ اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں، اسی لیے وہ کم غلطیاں کرتے ہیں، خاموش بھی رہتے ہیں، بہت زیادہ باتیں بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ زبان کی غلطی جو ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو نفس جو ہمارے اندر ہے نا یہ ابھارتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی رمضان میں تو شیاطین بند ہوتے ہیں تو کوئی وسوسہ تو ڈال ہی نہیں سکتا، اب کیوں ہم غلطیاں کرتے ہیں؟ جواب، ایک تو جو 11 مہینے میں غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، جو خواہشات پوری کی ہوئی ہوتی ہیں، جائز تو چلیں ٹھیک ہے، ناجائز بھی بیچ میں شامل ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر یہ نفس جو ہوتا ہے نا یہ انسان کے اندر یہ اس کو ابھارتا ہے پھر، اس لیے انسان رمضان میں بھی غلطیاں کر جاتا ہے حالانکہ شیاطین بند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر، اور اللہ عطا کرے گا۔ کل والی بات جو یہ جو گمان آپ اللہ سے رکھیں گے اللہ وہی آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اچھا سوچنے سے ہی زندگی پرسکون گزرے گی، ورنہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسی خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں روح کی بھی بیماریاں لگتی ہیں،
ذہن کی بیماریاں لگتی ہیں، سوچ کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، سوچ کی بیماریاں، ٹھیک ہے، انسان نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے، تو سوچ ہمیشہ اچھا رکھیں۔ بچہ کہہ رہا ہے ماما یہ ٹیچر نے یہ، اس نے فرینڈ نے یہ اس کو اس کی سوچ کو پازیٹیوٹی میں لے کر آئیں۔ کیسے ہوگا؟ جب تعلق قرآن پاک سے ہوگا، ایسی مجلس محفل سے ہوگا جہاں پہ تزکیہ ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، وہاں سے انسان ایسی چیزیں سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بہت زبردست بات ہے کہ سوچیں پاکیزہ ہوں۔ تو یہ بار بار اسی طرف بات بھی آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نفس بنائے ہیں، اس پہ کبھی اپنے آپ کو ٹرائل ضرور دیں۔ کیسا ٹرائل؟ کہ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اچھا ڈیکوریشن پیس لے سکتے ہیں، لیکن کہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑا ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، نیکیاں کرنے میں پہل کریں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔ اصل مقصد زندگی کا کیا ہے؟ اللہ نے کیوں بنایا انسان؟ فرشتے بہت تھے اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا کیوں بنائی؟ اس میں رنگ کیوں رکھے اللہ نے؟ یہاں پہ پرندے، حشرات، مچھلیاں، جانور، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بنائیں؟ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ کو پہچانا جائے، اسی لیے اللہ نے عقل اور مرضی دے دی۔ اب انسان سوچتا ہے، بار بار آپ میں سے جس نے دورہ قرآن لیا ہے، یا آپ میں سے جو کوئی قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم ہماری تخلیقات میں سوچتے نہیں ہو؟ اور یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، بار بار ایسے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان کھائے پیے اور کچھ سوچے ہی نہ، ڈکار لے لے پھر کھانے کی فکر، ٹھیک ہے۔ جب انسان سوچتا ہے، جیسے میں نے اپنی دادی اماں کی مثال دیتی ہوں، ماشاءاللہ 100+ ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں دیکھتی ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے نا آسمان کی طرف، لمبے ہاتھ اٹھاتی ہیں آسمان کی طرف، شکر ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں سبحان اللہ، کیا اللہ نے تربوز کے اندر لالی دی، جوس دیا، گودا دیا، آم کے اندر بھی رنگ دیکھیں اس کا گودا، اس کی مٹھاس، لذت، اورنج کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کیسے جوسی ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں کیا اللہ کی رنگ برنگی نشانی ہے، حالانکہ وہ میرا نہیں خیال کوئی 5 سے زیادہ جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آج بھی اللہ نے اتنی ان کی نظر اور قوت حافظہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے، کہ وہ سوچتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یہ تو کتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ ان کو ایسے پڑھ کے سوچنا آیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تخیلات میں، جو اللہ نے ہمیں بنایا، اس چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو قرآن پاک ایسی بھی ہے کہ عورتیں جاتی ہیں، سنا، بعد میں چائے پی اور وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ مین فوکس اپنی ذات کا تزکیہ نہیں ہوتا، چائے کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کھانا ہے۔ تو اب 40 منٹ کی کلاس ہے، چائے پی، 1.5 گھنٹے بعد گھر آ گئے۔ آپ دیکھیں عدالتوں کچہریوں میں قرآن پاک رکھا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بری بات۔ جب نیت آپ کی یہ ہوگی نا، جو ہم نے کل بھی حدیث پاک پڑھی تھی، کہ نیت یہ ہوگی نا کہ اس اللہ کی کتاب سے جو ہمارا سلیبس ہے، ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے غور و فکر کی۔ تو اس کو اپنے نفس کی، یہ نفس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اندر نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، کون سا ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے مطمئنہ، ہم تو ایک دکھاوے والی اور بناوٹی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لو وہ کر لو، ہے نا۔ جو دور قرآن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان ڈرائنگ روم کیوں بناتا ہے؟ اگر تو وہ مہمانوں کی سہولت کے لیے، پھر تو آرام دہ بہت اعلیٰ، لیکن اگر وہ نمائش کا گھر بنایا ہے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ وحشت، خوف، اکیلا پن، تنہائی اسی کمرے میں محسوس ہوتی ہے۔
حالانکہ اس کو آباد کرنا چاہیے، وہاں مصلی ہونا چاہیے، جا نماز بچائیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اس کمرے میں، سب سے زیادہ تنہائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے انسان اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہیے، یہ عادت، یہ مزاج انسان کا ہونا چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اور اصل مقصد ہی انسان کا یہ، یہاں ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے، دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے نہیں آئے۔ اللہ کی بندیوں، یہ کام بار بار اپنے آپ کو ہم نے بتانا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر اچھی چیز کو میں نے سیکھنا ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے، اور نبی کی بیویوں نے یہی کام کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کو سیکھا اور آگے پھیلایا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو آج سے 10 سال بعد آپ میں سے جتنے ہیں قرآن پڑھ کے کوئی ناظرہ پڑھائے، کوئی تفسیر کرا سکتا ہے، کوئی حدیث کو بیان کر سکتا ہے، کوئی فقہ کے مسائل کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئی تو ایسے بھی میں نے اچھی خواتین دیکھی ہیں کہ جو دعائیں بہت کرتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے دعاؤں کا، انسان ہر وقت کی دعا سیکھے۔ اور میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو استخارے کی دعا کرتی ہیں، پھر گفتگو شروع کرتی ہیں، ایسے فضول نہیں بولتی، ٹھیک ہے؟ جب جتنا زیادہ آپ کو شوق ہوگا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں رکھے، تو آپ کو یہ لوگ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد دائیں بائیں۔ جیسے ایک مثال لیں، جب آپ نے کوئی نئی گاڑی لی، ٹوئٹا یا ہونڈا یا کوئی بھی، تو اگر آپ نے ہونڈا لی ہے، آپ کو لگے گا سڑک پہ وہ دیکھو وہ بھی ہونڈا ہے، وہ بھی ہونڈا ہے، وہ بھی کرولا ہے، وہ بھی کرولا ہے، سب انسان کی نظر وہی ہے، وہ دیکھنا بھی وہی چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم الحقنی بالصالحین، کہ نیک لوگوں میں اللہ شامل کرے، یہ مانگنا چاہیے۔ پھر بہت لطف ہے، بڑا سکون ہے، انسان سیکھتا اور بہتر کرتا ہے اپنے آپ کو، اور سیکھتا اور بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نفس انسان کے اندر ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے جو نئے ہیں وہ ضرور نیت کریں گے کل والی بات سے بھی، کہ وہ باقاعدہ پورا پراپر قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جلدی یا اتنا اس چیز کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے نمبر کتنے آئے گی، سیکھنے والا مزاج ہونا چاہیے، تو قرآن سینے میں اترے گا، ٹھیک ہے؟ اگر چائے والی کلاس میں قرآن پڑھیں گے تو بالکل کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث پاک کو دیکھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث پاک ہے، الدین نصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے۔ دین اسلام بالکل جیسے جیسے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے جائیں گے نا، دین آسان لگے گا۔ جتنا زیادہ اور جتنی جلدی اپنے آپ کو ہم بناوٹی زندگی، دکھاوے والی زندگی سے سادگی کی طرف لائیں گے، زندگیاں آسان ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آرٹیفیشل لائف سٹائل میں سے باہر نکلیں، زندگی اور دین اسلام آپ کو آسان لگنے شروع ہو جائے گا، ہر دن انرجیٹک ہوگا، ہر دن آپ کو لگے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی مخلوق میں اس خیر کو بانٹنا ہے، اس علم کو بانٹنا ہے، اس ہنر کو پھیلانا ہے، خوف زدہ غمگین عورتوں کو اٹھانا ہے، ان کو خوشی والی بات سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ تو دین نصیحت ہے، مطلب یہ ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی افضل ترین عمل ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے، کیونکہ نصیحت کے معنی اخلاص کے ہیں، اور اخلاص ہی تمام عبادات کی جان ہے، اس کے بغیر عبادات کمزور ہیں۔ کیوں؟ جس چیز میں بھی دکھاوا آئے گا وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بڑی بوڑھیاں کیا کھانے کو ہی کہتی تھی ڈھک کے بناؤ، کھانے کی چیز رکھیے ڈھک دو، برکتیں رہیں گی، ہے نا؟ دکھاوے میں، شو آف میں، جو اب آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں جیسے فیس بک ہے،
فوراً اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ کھانا ہم نے یہاں کھایا، آج میں نے یہ پہنا، آج ہم وہاں گئے ہیں۔ کھانوں کی بھی تصویریں لگ رہی ہیں، لباس کی بھی لگ رہی ہیں، اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں حسرتیں آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں بچے پتہ نہیں بیمار کیوں رہتے ہیں۔ جب بچے کی دن میں 3 دفعہ آپ تصویریں اپلوڈ کریں گے تو جن کے نہیں ہیں وہ حسرت نہیں کریں گے؟ جن کے بچے کمزور ہیں، آپ کے اچھے صحت مند بچوں کو دیکھ کر بھی تو وہ حسرت کرتے ہیں۔ تو پھر حسرت سے کیا ہوتا ہے؟ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اخلاص کی بات سمجھائی ہے نا، یہ سمجھنا چاہیے، ورنہ تکبر اور ریا دکھاوے سے ختم ہو جاتی ہے اس کام کی برکتیں۔ پھر آگے یہ کہ علماء کرام نے فرمایا کہ نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ خلوص اور محبت کے ساتھ کسی کو کوئی خیر کی بات بتائیں۔ بعض خواتین کو، بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، ٹیسٹ ہیں، ایگزامز ہیں، نوٹس بنانے ہیں، اسائنمنٹس بنانی ہیں، کوئی چیز غلط بتائیں گی کہ میری اچھی اس کی خراب، تو اس کی خراب جو ہے وہ آپ کی صفت تو بن نہیں سکتی، کسی کی بھی برائی ہماری خوبی بن نہیں سکتی۔ تو یہ ایسا مزاج کیوں ہے؟ آپ نارملی دیکھیں، میں نے اس کو سوچا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ کیا بولتا ہے، سیکھتا ہے؟ نو۔ کوئی چیز یہ لینا، نو، صرف رائٹ لیفٹ کرے گا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ نو لے کر وہ آیا، یہ نیگیٹیوٹی وہ اس کے اندر شروع سے ہے۔ والدین نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، دین کو سیکھنا ہے، یس کرنا سکھانا ہے، سوری کرنا سکھانا ہے، تھینک یو، جزاک اللہ سکھانا ہے۔ تو بچے کی زندگی بن جائے گی، اس کے اندر خیر خواہی آ جائے گی، کبھی وہ کسی کو ڈچ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور اس کو اپنی شان نہیں سمجھے گا کہ لو جی میں نے تو اس کو ایسے دھوکہ دیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو خیر خواہی جو ہے نا، یہ سیکھنی ہے۔ خیر خواہی والا ہی تمام خوبیوں کا مالک ہے، اور جنت میں انہی لوگوں کے لیے اعلیٰ درجے ہیں۔ تو جس نے یہ خیر سیکھ لی، اپنے اندر ڈال لی، اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا، کیونکہ ہمارے دین میں ہر وہ چیز جو خوبی کسی بھی انسان میں ہے، اس کو جب وہ تقسیم کرنے لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ وہ مال بھی ہو سکتا ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ توفیق کے بغیر یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک اور حدیث پاک کو دیکھ لیں، المجالس بالامانتی، مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں مجلس کے آداب میں سے یہ بیان کیا کہ مجلس کی تمام باتیں اصحاب مجلس کی اجازت کے بغیر دوسروں سے اظہار نہیں کرنا چاہیے، وہ امانت ہوتی ہے۔ اب اس میں علماء کرام کہتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ جب کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کوئی بات ہو، وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا پھرے، اس کو نمایاں کرے۔ یہ منع ہے، یہ امانت ہوتی ہے نا مجلس کی جو بات ہے۔ اور لوگ اسی کو غیبت کہتے ہیں نا، کہ اگر ایک جگہ سے سنی اور دوسری جگہ تک پھیلا دی، حالانکہ وہاں پہ منع کیا گیا تھا۔ ہاں، کچھ امور میں، کچھ کاموں میں اجازت ہے۔ نمبر 1، مجلس میں اگر کسی کے ناحق قتل کی بات ہو رہی ہے، آپ جا کے بتا دیا، یہ جائز ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بارے میں کوئی لڑکے آدمی بات کر رہے ہیں، وہاں سے کسی کوئی ایک نکل گیا، اس نے جا کے بتا دیا، اس کی حفاظت ہو گئی، یہ امانت میں خیانت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں تیسری چیز کیا ہے کہ کسی کا مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سے بھی اگر کسی نے ایک جگہ جا کے بتا دیا کہ ڈاکہ چوری کا ارادہ ہے، اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی امانت میں خیانت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اگر کسی مجلس میں کسی دین یا قوم کے نقصان پہنچانے کی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں اب کسی نے جا کے دوسروں کو اس پہ آگاہی دے دی، تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہے، ورنہ جو مجلس کی بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب آپ کوئی ایسی نصیحت والی جگہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا جو آپ نے آج سیکھا ہے اس کو دوسروں کو بتائیں، تو اس کا مطلب ہے اس خیر کی بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ جو گھر میں بعض دفعہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دوسروں کو مت بتانا، تو اب احتیاط کرنی لازمی ہے، لازمی بات ہے کہ اس کو خاندان میں آگے نہ
پھیلائیں، لڑائی جھگڑے کو آگے نہ پھیلائیں۔ بات پھر وہی آ گئی جو میرے بچے بھی بار بار کہتے ہیں یہ آپ کا فیوریٹ جملہ ہے۔ میں نے کہا ہاں پتہ نہیں کیوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے اس کے اندر انسان کو اچھا بننا آیا ہی نہیں، اور وہ برا بن کے دوسروں کو نقصان دینے والا بنا، یہ اس نے سیکھا۔ تو یہ تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ ہم نے ہر اپنے عمل کا حساب کتاب اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے علم اور اختیار دینے کے بعد اللہ نے کہا جو مرضی کرو۔ اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، اللہ نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کو اولاد دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے، خوشحالی دے رہا ہے، ترقیاں دے رہا ہے، اور کافروں کو نہیں دے رہا۔ نہیں، آج آپ دیکھیں یہودی، نصارہ اور موجوسی، جو بھی جتنے بھی دین بنے ہوئے ہیں ان میں سب کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، اور ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جہنم میں بچائیں گے، دین اسلام میں داخل ہوں گے اور خیر کی بات کو پھیلائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جی، اب آج کی ہماری سنت ہے چھینک اور جمائی۔ یہ کرونا میں تو ذرا زیادہ سمجھ آ گئی نا، چھینک آتی لوگ ڈر جاتے ہیں، دور دور ہو جاتے ہیں۔ احتیاط تو خیر بہرحال لازمی ہے۔ دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ چھینک پر الحمدللہ پڑھنا سنت ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ پھر الحمدللہ کا جواب بھی دیں۔ ایک انسان کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، سننے والے نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور بار بار اگر چھینک آ رہی ہے تو ایک ہی دفعہ پر آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھینک جب بار بار چھینک کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر چھینک آتے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لینا سنت ہے، اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ چھینک کا جواب اگر وہ دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، یہ کہا تو اس کے کان اور دانت کا درد اس کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جمائی کے متعلق آتا ہے، جمائی یون کرنا، جو ہم یون کرتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ارد گرد یون کر رہے ہیں لوگ، اتنا بڑا منہ کھول لیتے ہیں، اگر مکھی منہ میں چلی جائے تو جب جمائی آئے تب بھی ہاتھ رکھنا چاہیے، اور جمائی کو ممکن حد تک دور کرنا بھی سنت ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ چھینک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کرنی ہے، اور خاص طور سے اگر نماز میں جمائی آ رہی ہے، یون کر رہے ہیں، تو اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں دبا لیں، وہ یون نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں، شعوری محنت کریں کہ اس سے بچ سکیں۔ چلیں آج فقہ میں ہم دیکھیں گے غسل اور تیمم۔ پہلے ہم غسل کو دیکھتے ہیں، کل وضو کو دیکھا تھا۔ غسل میں کتنے فرض ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ اب غسل کا مطلب ہے پورے جسم پہ پانی بہانا۔ اگر حیض سے فارغ ہوئے ہیں خواتین یا غسل جنابت فرض ہو گیا ہے تو اب غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، اور نمبر 2 ہے ناک کے اندر نرم جگہ تک پانی چڑھانا، اور نمبر 3 ہے پورے بدن پہ ایک بار پانی بہانا۔ غسل ہو گیا، مطلب پاکی حاصل ہو گئی۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بہت اچھی طرح سے خواتین کو سمجھنا چاہیے۔ پھر غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ نیت کرنی چاہیے کہ میں غسل کرنے لگی ہوں۔ پہلے جسم پر لگی ہوئی ناپاکی دور کریں، یعنی استنجا کریں، ٹھیک ہے؟ دھونا کرنا جس کو کہتے ہیں، اچھی طرح سے استنجا کریں۔ اس کے بعد پھر وضو کریں جیسے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ بدن کے اوپر
پورے جسم پہ پانی ڈال لیں، یعنی کہ جس میں بالوں کی جڑ جو ہے یہ گیلی ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں ہو رہا، تو اب غسل ہو گیا۔ اب دیکھیں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اب ظاہر ہے اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو وہ نیل پالش جو لگی ہوئی ہے اس کو اتار کے غسل کریں گی بچیاں، اور اگر یہ نہیں اتارا ہے تو پھر ظاہر ہے غسل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے اگلے دن تک ناپاکی کی حالت میں رہیں۔ بہت سخت گناہ ہوتا ہے یہ کہ انسان غسل نہ کرے اور اس کے طریقے کا نہ پتہ ہو۔ خواتین کو دیکھیں، بچیاں اگر 11-12 سال میں جوان ہو گئی ہیں، ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ غسل خانے میں 6 کلمے پڑھو تو پاک ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باہر نکل کے وضو کر کے غسل کر کے پڑھ لیں جو پڑھنا ہے آپ نے نیت کی، اور جس طرح پہ وضو کیا، اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا، اور اس کے بعد پھر وضو کیا، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا لیا تو غسل ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے کی زندگی میں پانی کم تھا، سردیوں میں کوئی یہ تھوڑی تھا نلکا کھولیں گرم پانی آ رہا ہے، وہاں تو اتنی احتیاط اور پاکی اور طہارت کا خیال رکھا گیا۔ تو ہمارے ہاں اگر گرم پانی بھی آ رہا ہے تو غسل میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ پھر غسل کے مکروہات دیکھیں، کن چیزوں سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرنا، آپ دیکھیں نارملی ہمارے جو واش روم ہے اس کے اندر جو فلش لگا ہوتا ہے وہ قبلہ رخ نہیں لگا ہوتا، قبلے سے ہٹ کے لگا ہوتا ہے، اتنا سب کو پتہ ہے جب غسل خانے بنتے ہیں۔ اب تو اور دین کی سمجھ آتی جا رہی ہے، شعور آتا جا رہا ہے، اور جن گھروں میں شروع سے تھا سبحان اللہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جو سیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں غسل خانے چھوٹے ہیں، اس میں پارٹیشن ہونی چاہیے، جہاں فلش لگا ہے وہ الگ ہونا چاہیے، اور جہاں نہانا ہے تو نارملی باتھ کرٹنز ملتے ہیں، اب تو کئی جگہ وہ شیشہ لگا کے تو وہ جگہ ہی علیحدہ علیحدہ بنا لیتے ہیں۔ آج سے اگر آپ کہیں کہ 30-40 سال پہلے گھروں کی کنسٹرکشن ایسے ہوتی تھی کہ کمرے ایک جگہ ہیں اور برآمدہ ہے، اور ساتھ باہر ایک غسل خانہ ہے جس میں نہاتے ہیں اور دوسرا لیٹرین ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کمروں سے دور تھی یہ دونوں کمرے۔ اب وہ اٹیچ بات کا رواج آ گیا، اس کے اندر بھی جب اب آپ اس چیز کو احتیاط کر سکتے ہیں کہ فلش اور نہانے والی جگہ میں پردہ لگا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک اصلاحی بات بیچ میں آ گئی۔ پانی بہت زیادہ استعمال کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ بہت زیادہ پانی کا ضیاع گناہ کبیرہ ہے، جس طرح زنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جو لوگ اگر کوئی میڈ رکھی اس کو بتائیں کپڑے دھوتے وقت، برتن دھوتے وقت بہت زیادہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو اگلے کچھ چند 15-20 سالوں میں دنیا میں پانی کا لیول بہت نیچے ہو رہا ہے، تو اگر آپ گاڑیاں بھی میٹھے پانی سے دھلوا رہے ہیں پائپ لگ کے، اور اتنا وہ ضائع ہو رہا ہے، بالٹی میں سے کر کے اس کو استعمال کریں، وہ زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انہی چیزوں کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر کم پانی لیا، غسل صحیح طرح سے نہیں ہوا، یہ بھی مکروہات میں۔ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ پورے بالوں کی بات نہیں، اور یہ بال جڑ سے گیلے ہونے چاہیے۔ جن خواتین کی جیسے اس زمانے میں مڈیاں کرتی تھیں عورتیں نا، تو وہ خواتین نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مڈیاں پورے بال جڑ تک یہ گیلے ہونے چاہیے، تو فرمایا نہیں، اپنے سر کی جڑ کو تر کر لو، گیلا کر لو، اور پورے جسم پہ پانی بہا لو، تو پاکی حاصل ہو گئی۔ غسل کرنے کا طریقہ دیکھیں، غسل کرنے والی کو گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونے چاہیے۔ گھٹا ہم نے دیکھا تھا یہ ہاتھ کی اور بازو کی درمیان میں ایک آپ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ایک ہڈی ابھری ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئے، ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو، نجاست کا مطلب ہے گندگی لگی ہو، تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ نمبر 3، بدن پر جہاں نجاست لگی ہے اس کو پاک کریں۔ نمبر 4، اب وضو کریں، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، وضو کیا، پھر 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں، 3 مرتبہ دائیں کندھے پر ڈالیں، 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ، اور پھر پورے جسم پہ ایک دفعہ پانی بہا لیں۔ غسل کے اندر پاؤں کو نہیں دھوتے، وہ پانی اوپر سے جو آ رہا ہوتا ہے وہ پاؤں دھل جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ غسل کا طریقہ ہے۔ تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم کہتے ہیں کہ
پانی اویلیبل نہیں ہے۔ اور فقہ کے اندر یہ ہے کہ اگر 1 کلومیٹر پانی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ملے گا، کیونکہ پہلے تو پانی دور دور تک ہوتا تھا نا، مطلب دور سے ملتا تھا، اب تو ہمارے گھروں میں نلکا کھولے پانی آ رہا ہے۔ تو تیمم، اگر کوئی کسی کو اسکن ڈیزیز ہے اور انہوں نے اسے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو کیا ہوگا، وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تو تیمم کٹ بھی ملتی ہے، جیسے تکیہ ہوتا ہے اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے، آپ زور سے ٹیپ کریں نا وہ دھول اڑتی ہے، تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو دونوں ہاتھوں پہ کیا، تھوڑا سا دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے جھاڑتے ہیں، ایکسٹرا مٹی نکل جاتی ہے تو تیمم کر لیں۔ اچھا، اب دیکھیں تیمم کسے کہتے ہیں۔ خاص طریقے سے پاک مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کرنے کی اجازت کن صورتوں میں؟ نمبر 1، جس کو وضو یا غسل کرنے کی ضرورت ہو، پانی نہ ملے، یا پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے سخت بیماری کا اندیشہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں غسل کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ دیکھیں اب۔ تیمم میں نیت فرض ہے، فرائض میں آ گیا۔ آپ کے میں نیت کرتی ہوں تیمم کی، کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس ہتھیلی پہ، وہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے، یا کسی اینٹ پر جس کے اوپر جیسے آندھی آتی ہے ایک ڈسٹ کی تہ جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے، یعنی کہ گندی مٹی نہ ہو، صاف ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تیمم کٹ تو اب اویلیبل ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ہے اویلیبل تو پھر آپ مٹی سے اوپر ہاتھ پھیر کے اس کو دونوں ہاتھ اوپر کر کے جھاڑیں، ایکسٹرا گر جائے گی۔ تو اب دوسرا ہے، آپ نے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو اکٹھا پھیرنا ہے ایک دفعہ، کہ آپ کے سر کی جو بال ہیں یہاں ماتھے کے اوپر جو ہیں، یہاں سے لے کے ٹھوڈی تک، اور لیفٹ کان سے رائٹ کان تک پوری اچھی طرح سے مٹی کی ایک تہ لگ جائے۔ پھر آپ دوبارہ مٹی دونوں ہاتھوں کو اس اینٹ پہ یا اس تکیے پہ پھیریں، وہ دھول نکلے گی، پھر اس کو تھوڑا سا ہاتھ اوپر کریں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا مٹی نکل گئی۔ تو اب ہاتھوں پہ اوپر کے رخ ناخنوں سے شروع کر کے سیدھا کونی تک، ایک بازو ایسے رکھیں رائٹ اور لیفٹ، اس کے اوپر پھیریں، اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کونی تک آ جائیں۔ کونی کے بعد اپنے ہاتھ کو سیدھا کر دیں، ناخنوں والی سائڈ نیچے چلی گئی، اور وہی ہاتھ جو کونی پہ تھا اس کو واپس ہاتھ تک لے آئیں۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ پہ بھی کر لیں۔ یہ تیمم ہو گیا۔ نیت، چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھ پھیرنا، یہ تیمم ہو گیا، پاکی حاصل ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک منٹ۔ اچھا، یہ طریقہ ہو گیا۔ اب کیا وضو اور غسل کے تیمم میں کچھ فرق ہے؟ یعنی کیا غسل اور وضو کے ساتھ تیمم میں کچھ فرق ہے؟ جی نہیں، مطلب اگر آپ وضو نہیں کر سکے، غسل نہیں کر سکے، آپ نے تیمم کر لیا، ٹھیک ہو گیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی، اتنی ہی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ چلے، یہ تو مختصر سا ہے، اس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اب ہم کر لیتے ہیں آج کی دعا۔ یہ ہے گھر سے باہر نکلنے کی دعا آج ہم نے کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کی عادت ڈالیں اپنے بچوں میں بھی، خود بھی، اور ایسی زبردست اس کی حفاظت ہو جاتی ہے نا، گھر سے باہر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بسم اللہ توکلت، اور اللہ پر بھروسہ کیا، جو گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت ہمیں دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وہ طاقت ملتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کے ایک دفعہ آپ جائیں، اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے، تو بہت اچھی حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، آپ یقین کریں، بالکل آزمایا ہوا نسخہ آپ کہہ لیں، جو کہتے ہیں نا کہ ہاں جی کیسے
تو یہ کی بات وہی آ گئی کہ جتنا یقین کے ساتھ کریں گے نا عمل، اتنا ہی اللہ تعالیٰ دعاؤں میں اثر کر دیتے ہیں۔ نہیں ہے تو خالی بسم اللہ ہی کہہ دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ تو اس میں بھی اتنا یقین کے ساتھ اگر پڑھا ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری بڑی بوڑھیاں کیسے، ان کو پوری پوری دعائیں تھوڑی آتی تھیں، نانیاں دادیاں، حسبی اللہ، بسم اللہ، اسی میں پورا ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بس بات یہ ہے کہ جب دعاؤں کا انسان پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو عمل میں ضرور آنی چاہیے، ان دعاؤں کو پڑھنا ضرور چاہیے۔ بچوں سے سنیں، 2-3 مہینے بعد گھر سے نکلنے کی دعا آپ کو آ گئی، حفاظت کی دعا آ گئی، آپ رات کو سوتے وقت کی دعا، ٹھیک ہے، ایسے بس 2-3 مہینے بعد دہرائی کر لیا کریں، تاکہ کوئی اگر زیر زبر پیش کی غلطی آ رہی ہے تو وہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نماز بھی اپنی سنا لینی چاہیے، درود پاک بھی، اور دوسرے کو، تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو ٹھیک ہو جائے، ورنہ روانی سے پڑھتے رہتے ہیں تو غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جتنا آج ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ اور کل آپ کو وضاحت کر دی تھی سنت میں اور احادیث میں کیا فرق ہے۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی